Assalamualaikum नाजरीन, आरजे मॉल एंड एयरडाई ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आपको बताते चलें कि एयरडाई ग्रुप ऑफ कंपनीज और आरजे मॉल की एक मुश्तरका कोशिश है जो कि है कनेक्ट 2.0, जिसके लिए हम ये लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स करते हैं प्रोग्राम, जिसमें आपको आगाही दी जाती है मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, IT के हवाले से, पाकिस्तान में IT के हवाले से क्या काम हो रहा है, और इसके अलावा लोगों को यानी जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको किस तरह हम फ्रीलांसिंग के ज़रिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उसे हम अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं और मुल्क के लिए भरपूर ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ सोशल वर्क्स के हवाले से भी बात करेंगे, इसलिए कि ख़ास तौर पर बच्चों की ज़िंदगी जो है वो बड़ी अहम समझी जाती है। यानी हमारी नौजवान नस्ल की सेहत और उनकी कामयाबी का सारा दारोमदार बच्चों की सेहत पे होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद उसे बड़े होने के लिए अगर उसकी सेहत अच्छी ना हो या सही इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं वो ना फराहम की जाएं तो बहुत से बच्चे अपने जो इब्तदाई अवाइल होते हैं उसी में वफात पा जाते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क में न्यू बॉर्न्स या इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट बहुत हाई है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह इलाज मुआलजे की अच्छी सहूलियात का फराहम ना करना है। नाज़रीन, हुकूमत अपने हॉस्पिटल्स के ज़रिए जो जो सहूलियात फराहम कर रही है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा किरदार NGOs का है। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये दरअसल लोगों के इलाज मुआलजे के लिए मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करती हैं, और शायद हमें ऐसा लगता है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एमरजेंसी जो है उसका शायद जो मंथली बजट है वो लाखों में होगा, लेकिन नाज़रीन करोड़ों और अरबों रुपए की बात होती है। यानी आजकल की महंगाई के दौर में जिस तरीके से बच्चों को अद्वियात फराहम की जाती हैं, उन्हें एमरजेंसी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है, ये तमाम सहूलियात देने में एक इदारा बड़ा फाल नज़र आता है। पिछले हफ्ते भी हमने उनके एक ट्रस्टी से बात की थी। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे चाइल्ड लाइफ के CEO हैं एहसन रब्बानी साहब, जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत रब्बानी शुक्रिया साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू। वेलकम। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है, इनका ताल्लुक भी चाइल्ड लाइफ से है, और आपको ये बताते चलें कि ये चाइल्ड लाइफ के ट्रस्टी हैं, रूह रवां। इसके साथ साथ आरजे मॉल और आरजे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के भी रूह रवां हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब आरिफ धोनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं सर, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और शख्सियत हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इसलिए कि बच्चों की जो दिल की बीमारियां होती हैं उसकी तशखीस और उसका इलाज जो शायद पहले हमारे मुल्क में मुमकिन ना था। लोग यहाँ से बाहर जाया करते थे, या तो इंग्लिस्तान का रुख किया करते थे, या उसके बाद हमारे पड़ोस मुल्क ने भी बड़ी तरक्की हासिल कर ली और यहाँ से बच्चे जो हैं वो ट्रीटमेंट के लिए इंडिया जाया करते थे। लेकिन अब हमारे मुल्क के जो माहिर अमराज क़ल्ब हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे एक सब स्पेशलिटी जिसे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी कहा जाता है उसमें बड़ी महारत हासिल की है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन तमाम ही बीमारियों का इलाज जो है वो हमारे मुल्क में कामयाबी से कर लिया जाता है। हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ डॉक्टर मसरूर शर्फी मौजूद हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैं उनको खुशामदीद कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, इसके अलावा हमेशा की तरह हमारी एक और बड़ी हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं, इस प्रोग्राम में अक्सर मौजूद होते हैं, डायरेक्टर हैं एयरडाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मोहम्मद अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अदनान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं जी। थैंक यू सर, आप वक्त निकाला आपने। एहसन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे चाइल्ड लाइफ के हवाले से कुछ बताइएगा कि कौन कौन सी हॉस्पिटल्स में क्या क्या तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सिलसिला ये है कि पाकिस्तान में शरह-ए-मात बच्चों की बहुत ज़्यादा है और उसको कम करने का सबसे आसान तरीका है कि इमरजेंसी रूम्स की हालत बेहतर कर दी जाए। तो चाइल्ड लाइफ का फोकस है इमरजेंसी रूम ठीक करना, और वो भी सरकारी अस्पतालों का, क्योंकि गरीब तरीन और बीमार तरीन बच्चे सरकारी अस्पताल आते हैं। इस वक्त सूबे सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, तमाम तहसील अस्पताल और तमाम टीचिंग अस्पतालों में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन सहूलियात प्रोवाइड कर रही है। इस तरह बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में भी, और उसके अलावा पंजाब में हमने लाहौर में, इस्लामाबाद में भी काम शुरू कर दिया है। तो कुल 119 अस्पताल हैं जहाँ इस वक्त सालाना कोई 15 लाख बच्चों का इलाज कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह से 15 लाख बच्चों का इलाज किया था। जिस तरह मैंने इब्तदाइये में भी कहा कि एक खतीर रकम खर्च होती है, लोगों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं होता।
کتنی آپ کا کیا منتھلی بجٹ یا سالانہ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ جی ہمارا خرچہ فی بچہ تقریباً 2,000 روپے آتا ہے، جس میں تمام سیلریز بھی شامل ہیں، دوائی بھی شامل ہے اور اس ای آر کی مینٹیننس بھی شامل ہے. تو یہ دیکھا جائے کہ 2,000 روپے تو کوئی زیادہ بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ 15 لاکھ بچوں کا علاج کر رہے ہیں اور آپ سوچیے صرف 2,000 روپے کی معمولی رقم میں آپ ایک زندگی بچا رہے ہیں، جو آپ نے کہا کہ خدا کی سب سے بڑی میریکل، سب سے بڑی کریشن انسانی جان ہے اور سب سے بڑی ٹریجڈی ہے ایک پریونٹیبل ڈیتھ. تو اگر اس کام میں ہمیں کام کرنا مل جائے تو ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. ٹھیک ہے. عارف دھونی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹرسٹی ہیں چائلڈ لائف کے. عارف دھونی صاحب مائک لے لیجیے گا. مجھے بتائیے گا کہ یعنی چائلڈ لائف کا جو آپ کا ادارہ ہے، جس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ فنڈز کیسے جمع کیے جاتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر آن. دیکھیں میں تو صرف ایک ہی چیز پہ بلیو کرتا ہوں، سینگ از بلیونگ. سینگ از بلیونگ. تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے فیملی فرینڈز، جو بھی ہمارے جو اوورسیز سے ڈونرز وغیرہ آتے ہیں، ان کو میں وزٹ کراتا ہوں. دیکھیں جب کوئی بھی فیملی یا کوئی بھی میل فیمیل جب ہاسپٹل میں آتا ہے اور اتنے چھوٹے بچے کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کو پھر کچھ بتانے کی، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور یہ میں کہتا ہوں کہ ایک بہترین اگزامپل ہے پبلک پرائیویٹ جوائنٹ وینچر میں کہ یہ اتنی فائدہ مند ہے. جو چیز گورنمنٹ نہیں چلا سک رہی تھی، اگرچہ اس میں پرائیویٹ لوگ آ جاتے ہیں اور اس سے غریب عوام کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس سے اچھی کیا بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک اور انسینٹیو لینا چاہیے کہ بھئی جو اسکول کا نظام ہے نا، وہ بھی پرائیویٹ پبلک میں کر دینا چاہیے، تاکہ یہ بھی دیکھیں سیکنڈ اسٹیپ بچہ بچ گیا، اس کے بعد اس کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، وہ بھی آج کل کے اتنے مہنگائی کے دور میں جو ہے پبلک افورڈ نہیں کر سکتی پرائیویٹ اسکولس کو. تو میری تو یہ کوشش ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے، گورنمنٹ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرے اور جہاں جہاں غریب عوام کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر مسرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بچے جو ہیں نا وہ بالکل تندرست پیدا ہوتے ہیں. کیا علامات ہوتی ہیں بچوں میں اگر ہم یہ شک ان میں پیدا ہو رہا ہو کہ کہیں ان میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی دل کی بیماری موجود ہے؟ بہت شکریہ. بچے جو عموماً پیدا ہوتے ہیں، ہمیں ارلی ایج میں جو ہمارا نیوناٹولوجسٹ ہوتا ہے اس کو ایگزام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پیڈیاٹیشنس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے جو ہمیشہ اس پہ کئی چیزیں ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر بچے کی سانس زیادہ چل رہی ہے، بچہ فیڈ صحیح سے نہیں لے رہا ہے، یا بچہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے غنودگی میں ہے، یا بچہ جو ہے آپ کا نیلا پڑ رہا ہے، اس کی سانس یا آکسیجن جو ہے نارمل نہیں آ رہی، تو فوراً ہمیں اس چیز کو نوٹس کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اگر اس کو کوئی کارڈیک پرابلم تو نہیں ہے. اس کے لیے فوری طور پہ اس کو ایکو وغیرہ کیا جاتا ہے اور اس کی لائف بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کیا اگر بچہ جو ہے بہت زیادہ روئے یا دودھ نہ پی رہا ہو یا اس کی پسلیاں چل رہی ہوں تب بھی اسے کوئی دل کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے؟ بالکل بہت سارے کارڈیک ڈیفیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ہے جو بلڈ فلو ہوتا ہے وہ لنگس کی طرف جا رہا ہوتا ہے. جب لنگس کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو لنگس اوور فلڈڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ریسپریٹری ریٹ بڑھ جاتا ہے، ریسپریٹری ایفرٹس بڑھ جاتی ہیں، بچہ سانس زیادہ لے رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ علامتیں کوئی ڈاکٹر نوٹ کرتا ہے یا مدر نوٹ کرتی ہیں، بچہ فیڈ نہیں لے رہا یا بچہ فیڈ لیتا ہے اور انٹرپٹڈ فیڈ لے رہا ہے، مطلب جس طرح سے ایک باٹل ختم کرنی چاہیے وہ پوری ختم نہیں کر پاتا، تھوڑی کرتا ہے پھر رک جاتا ہے، پھر سے کرتا ہے پھر رک جاتا ہے. تو یہ ساری علامتیں ہیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے اور فوری طور پہ ڈاکٹرز کے مشورہ کرنا چاہیے. سر یہ دل میں سوراخ ہونا جو کہتے ہیں، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں شاید دل میں سوراخ ہے یا کوئی خون لیک کر رہا ہوگا دل میں سے، یا یہ کیا ہوتا کیا ہے سر دل میں سوراخ ہونا، جسے ہم ٹاف بھی کہتے ہیں، ٹیرٹالوجی آف فیلوز بھی کہتے ہیں، ایک کنجنائٹل ڈیزیز جو ہوتی ہے. رائٹ. دیکھیں دل میں سوراخ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل کے کوئی باہر سوراخ ہے اور دل وہاں سے خون باہر نکل رہا ہے. دل کے ایکچولی 4 چیمبرز ہوتے ہیں، 2 اوپر ہوتے ہیں 2 لوور ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اوپر کے چیمبرز کو الگ کر رہا ہے اور 2 نیچے کے چیمبرز کو الگ کر رہا ہوتا ہے. وہ جو ان کا پردہ ہے جو سیپٹمس ہے اس کے درمیان اگر کوئی گیپ رہ گیا ہے یا کوئی سوراخ رہ گیا ہے تو دیٹس کال دا ڈیفیکٹس. اوپر کا جو ہوتا ہے ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں اور نیچے کے جو ہے وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. ٹیٹرالوجی اور فیلٹ کی بات کی، یہ ایک کمبینیشن ہے جس میں بچے کے دل میں ہی 4 مختلف طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، جس میں ایک اس کا نیچے کے پردہ جو ہوتا ہے وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ بھی ہوتا ہے، ایک اس کی جو خون کی سپلائی کرنے والی نالی ہے پلمونری وہ ادھر جو ہے تنگ ہوتی ہے، خون صحیح طرح سے لنگس میں نہیں جا رہا ہوتا،
پھر اس کی وجہ سے رائٹ وینٹیکل جو ہے اس کی ہائپرٹروفی ہو جاتی ہے یا اور اس کا ایورٹا جو ہے اس کی اوور رائڈنگ ہو جاتی ہے. تو یہ چاروں چیزیں اگر مل رہی ہوں تو ہم اس کو ٹیٹرالوجی آف ٹیٹرالوجی مینس فور سو چاروں چیزیں کسی ایک ہی بچے میں مل رہی ہوں تو یہ ہمیں ایک علاج ہو جاتا ہے ایسے بچوں کا. بالکل. اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کی سیچوریشنس کیا ہے, کس طرح سے ویٹ گین کر رہا ہے, اور اگر ہم دیکھتے ہیں اور دوسرا بچے ایسے جو ہوتے ہیں اگر ان کے سیچوریشنس جو ہے وہ پوری نہ ہو رہی ہوں تو ان کو ایک طرح کا بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے جو کہ ٹیٹ اسپیلس کہلاتی ہے. اگر کسی بچے کو ٹیٹ اسپیلس پڑ گیا ہے دیٹس دا انڈیکیشن فار ایز سون ایز پاسبل سرجری اس کی ہونی چاہیے, رائٹ. تو اگر وہ اسپیلس میں نہیں ہے, سیچوریشن ٹھیک ہے, تو ہم اس کی تھوڑی سی گروتھ کا انتظار کرتے ہیں 4-6 مہینے سے سال کے اندر اندر, پھر اس کا آپریشن ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ ٹیٹرالوجی جو ہے یہ بغیر آپریشن کے کیوریبل نہیں ہے, اس کو آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا احسن صاحب مجھے بتائیے گا کہ بڑے مہنگے علاج سمجھے جاتے ہیں یہ, تو کیا جن بچوں کو یہ دل کے امراض ہوتے ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے چائلڈ لائف کے حوالے سے, انہیں کوئی یعنی علاج کے اخراجات میں مدد فراہم کی جاتی ہے؟ اصل میں ہم چونکہ سرکاری اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنی 1.5 اینچ کی الگ مسجد نہ بناؤ بلکہ ایگزسٹنگ سسٹم. پاکستان میں انفراسٹرکچر اچھا ہے, ہر ڈسٹرکٹ ہر تحصیل میں اسپتال موجود ہے, BHU سے لے کے ٹرشری کیئر تک. تو آپ ارلی ڈائگنوز کریں اور پھر ریفرل نیٹ ورک ہو. جیسے اگر کسی بچے کو کینسر کا مسئلہ ہے, کسی بچے کو کارڈیولوجی کا مسئلہ ہے, تو اسی سرکاری اسپتال میں آپ اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دیں, اور چونکہ ہم وہیں موجود ہیں تو وہ ریفرل کریٹ کیا جاتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ ہمارے سرکاری اسپتال جو ہیں وہ مکمل مفت ہیں. وہ اوور لوڈڈ اوور ویلم ضرور ہیں, لیکن اگر ان کو صحیح ٹریفک مینیج کی جائے, وہاں پہ کام کرنے والے لوگ بہت بہترین لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ جتنی بیماریوں کا علاج جتنے مریضوں کا کرتے ہیں پرائیویٹ, تو اس کا 10% بھی نہیں کرتا. ان کا ہاتھ میں بڑی شفا ہوتی ہے, صرف اس سسٹم کو یوز کرنے کا سوال ہے. تو ایک دفعہ بچہ سرکاری اسپتال میں آ جائے تو میرے خیال میں ہم بہت اچھی اس کے مکمل علاج کر سکتے ہیں اور بالکل مفت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے بتائیے گا عارف دھونی صاحب, آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ بعض دفعہ جہاں NGOs کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں ایمرجنسی میں یا طبی سہولیات میں پرچی سسٹم کر دیتے ہیں, جی 100 روپے کی فلاں پرچی ہے, 50 روپے کی فلاں پرچی ہے. اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مریض بیچارہ جو سرکاری اسپتال میں مفت علاج حاصل کر لیتا تھا وہ اس کو اچھے خاصے پیسے دینے پڑ جاتے ہیں, اور پھر ایک نیا سسٹم شروع ہو جاتا ہے کہ جی اس کو آڈٹ کریں, کتنے مریض آئے, کتنے پیسے ملے. تو آپ کی جو ایمرجنسیز ہیں وہ بالکل مفت ہیں یا وہاں پرچی دی جاتی ہے؟ دیکھیں ہماری جو ایمرجنسی ہیں وہ بالکل مفت ہیں. اچھا. وہاں نہ کوئی انوائس ہے, نہ کوئی رجسٹر ہے, نہ کوئی پیسہ ہے, نہ کوئی چیز ہے. اچھا. دیکھیں آپ اگر اس کو پرچی سسٹم پہ چلائیں گے نا تو پھر اس کا وہ معیار نہیں رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی امپورٹنٹ ہے, ہر ایک کا بچہ امپورٹنٹ ہے, چاہے میرا ہو چاہے غریب کا ہو. اب میرے بچے کو تو پرچی پہ علاج ہو گیا, دوسرے کے بچے پہ نہ ہوا تو یہ بھی ظلم ہے. تو ہمارے یہاں یہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں جو ہے نا, یہ کوئی مجھے آج تک فون نہیں کرتا کہ یار میرا بچہ بیمار ہے اور آپ اس کو کہہ دیں اور اس کو کہہ دیں. سسٹم ہے, اس سسٹم میں وہ جائے گا, اس کو کسی کی بھی سورس کی, کسی کی پرچی کی, کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. لگی نہیں پاکستان ہے, حیرت ہو رہی ہے مجھے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہی پاکستان ہے, یہی سرکاری اسپتال ہے جس کا نظام 100% الٹ تھا جو صحیح ہوا ہے. دیکھیں اگر موقع دیا جائے نا, حکومت کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے, یعنی آپ کی اگر پوچھا جائے کہ اس میں قانونی حیثیت آپ کی کیا بنے گی, زمین سرکار کی, ہسپتال سرکار کا, آپ لوگ جو علاج معالجہ فراہم کر رہے ہیں, اگر سرکار کی طرف سے آپ کو منع کر دیا پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں اس میں یہ جو ہے نا یہ جوائنٹ وینچر ہے گورنمنٹ, یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. سندھ گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے, اس کا انفراسٹرکچر ہے, اس کو ہم نے رینیویٹ کیا ہے, اس کو ہم چلا رہے ہیں. اس کی چیزیں اگر گورنمنٹ ہمیں دوائیاں دیتی ہے ٹھیک ہے, ورنہ ہماری دوائیاں ہیں, تنخواہیں ہماری ہیں, ساری چیزیں. ہمیں سب سے بڑا جو ہے نا فیئر جو ہے نا ہمارے دل میں جو خوف ہے وہ یہی ہے کہ آج تو حکومت ہمیں دے رہی ہے 60% بجٹ دے رہی ہے, کل اللہ نہ کرے یہ گورنمنٹ ہمیں بجٹ نہیں دیتی کسی وجہ سے, اس کے پاس نہیں ہے, یا حکومت چینج ہو گئی یا کچھ مسئلہ ہو گیا, تو کیا ہم ان غریب بچوں کو جو ہمارے پاس علاج کے لیے آئے ہیں جن کے ماں باپ, ان کو ہم کیا کہیں گے؟ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنا بھی فنڈ ہو, پرائیویٹ فنڈ ہو, تاکہ اللہ نہ کرے کوئی ملک کو پرابلم ہو تو ہم کچھ عرصے تک تو اس کو لے کے چل سکیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ جو سہولت دی جا رہی ہے وہ کسی صورت میں بھی ختم نہیں ہو, کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا. اچھا عدنان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ خاص طور پہ RJ مال اور A&I گروپ آف کمپنیز
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन तमाम चीज़ों में बहुत आगे होती है. क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप चाइल्ड लाइफ के हवाले से? तो चाइल्ड लाइफ में अभी हमने आज ये पहली प्रेजेंटेशन थी जो हम कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं. आरिफ भाई तो खैर ये चाइल्ड लाइफ तो ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है चीज़ों का, और आरिफ भाई चूँकि आरजे ग्रुप को भी हेड कर रहे हैं और इस मॉल को भी मैनेज कर रहे हैं चीज़ें सारी, और आरिफ भाई के साथ मिलकर हमने कनेक्ट 2.0 लॉन्च किया है. तो कनेक्ट 2.0 ने ये एक अपॉर्चुनिटी हम समझते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है कि अगर हम इनके इवेंट्स, चाइल्ड लाइफ के इवेंट्स अपने पास करें, और जो बिजनेस कम्युनिटी है या इन्वेस्टर्स हमारे साथ अटैच हैं, आज हमने जिस तरह से पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के साथ एक MOU साइन किया, उस MOU के बाद अब आने वाले वक्तों में बिजनेस सेक्टर जिसमें कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन है, साइट एसोसिएशन है, ये सब लोग हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगे. तो हम एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कनेक्ट, जैसे कि नाम ही कनेक्टिविटी है, हम कनेक्टिविटी करते हैं. हम ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं चाइल्ड लाइफ के लिए कि यहाँ पर अपने इस तरह की प्रेजेंटेशन कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहें, और यहाँ से उनके साथ इन्वेस्टर्स और जो डोनर्स हैं वो जुड़ते रहें, ताकि आने वाले वक्तों में हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़े. आज अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ज़रूरी नहीं हमेशा ये गवर्नमेंट की सपोर्ट मौजूद रहे. कल को अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट ना भी रहे तो चाइल्ड लाइफ इसी तरह से डिलीवर करता रहे चीज़ों को. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि यानी बच्चों में क्या बग़ैर सर्जरी के भी दिल की बीमारियों का इलाज हो जाता है? जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अब इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कहा यह जा रहा है कि कार्डियक सर्जरी को रिप्लेस कर रही है, तो कहाँ तक ये इलाज मुमकिन है कार्डियोलॉजी के ज़रिए, जो कि लेस इन्वेजिव टेक्निक्स हैं, और बग़ैर सर्जरी के सिर्फ माइनर इंटरवेंशन से बच्चों का बाकायदा इलाज किया जाता है? क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम सर्जन्स को रेफ़र नहीं कर रहे हैं. अब जो है डायरेक्टली हम इंटरवेंशन के ज़रिए उनका जो है चीज़ें कर रहे होते हैं. जैसे कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ऊपर के दो खाने का जिससे आप कह रहे हैं सुराख है, वो ज़्यादातर जो है अगर उसके कुछ मेयार होता है, कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं, अगर उस पर पूरा उतर रहा है फिर हम उसको डिवाइस के जरिए क्लोज कर देते हैं. ठीक है. इसी तरह से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स है, वो उसके लिए भी बहुत सारी डिवाइसेस मौजूद हैं, उसके लिए भी हम जो है सर्जरी की तरफ नहीं भेजते बच्चों को और उसको क्लोज कर देते हैं. कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा है, उसमें आप जो है जिसमें दिल की बड़ी शरीयान जो है उसकी तंगी होती है उसको बैलून से डायलेट कर देते हैं या उसको जो है स्टेंटिंग कर देते हैं. या दूसरी चीज़ों में एक चीज़ और जो हम लोग यहाँ पे शुरू करना चाह रहे हैं वो PDA स्टेंटिंग है, जिसमें बच्चा बिल्कुल यूनेट होता है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, सैचुरेशन उसकी कम होती है, उसको फौरी तौर पर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है BT शंट. उसकी जगह जो है आजकल जो है सारी दुनिया में BT शंट की जगह PDA स्टेंटिंग कर ली जाती है. और अच्छा. PDA स्टेंटिंग से वो बच्चा जो है वो एक पहली सर्जरी से बच जाता है. तो वो एक ऑल्टरनेट होता है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए. तो वो सर क्या ये बात दुरुस्त है कि एक जो टर्मिनोलॉजी है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस PDA जिसे हम कहते हैं, जिसमें गंदा खून और साफ खून मिल रहा होता है, दो बड़ी नालियों के आपस में कंटिन्यूएशन बनती है, बच्चों में होती है, लेकिन वो पैदाइश के फौरन बाद सांस लेने की वजह से बंद हो जाती है. अगर किसी वजह से बंद ना हो तो क्या मतलब ये कहा जाता है कि कोई दवाई या एस्प्रिन से भी वो बेहतर हो जाती है? अगर सही वक्त पे डॉक्टर वो दवाई दे दे तो शायद किसी सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े. बात दुरुस्त है सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है. और जो PDA है, अगर खासतौर पे प्रीमेच्योर बच्चों में ये PDA जो है ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, और उसमें जो है आप सिंपल दवाएं होती हैं जिसमें आप ब्रूफिन है, पैराडोल है, ये सारी चीज़ें दवाएं दे के इनका ट्रायल्स मौजूद है, रिसर्च मौजूद है. एनसेड्स दे के जो है इंडोमेथासिन भी पहले यूज़ होती थी, पहले उससे पहले आजकल पैराडोल वगैरह भी यूज़ हो रहा है. उसके ब्रूफिन जो है वो दे के इसको मतलब सक्सेसफुल रिजल्ट मौजूद है और इसको बंद किया जा सकता है. बंद किया जा सकता है, बिल्कुल बंद हो जाता है. यानी अगर किसी बच्चे में पैदाइश के बाद ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही हो तो उसको डेफिनेटली चेक करना चाहिए कि इसमें जी अगर बच्चे की ऑक्सीजन कमी है तो लाजमी बात है उसको एको जो है वो हमें फौरी तौर पर डिटेक्ट करता है कि इसमें क्या बीमारी है, कौन सी चीज़ है. अगर सिंपल PDA है और PDA का शंट जो है लेफ्ट टू राइट है तो उमन सैचुरेशन उसकी ड्रॉप नहीं होगी, तो उसमें हम वेट कर सकते हैं कि बच्चा अदर कितना ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है. अगर हम देखते हैं कि बच्चे का जो हार्ट फेलियर में जाना शुरू हो गया तो हमें उसकी फौरी तौर पर ये नाली भी जो है बंद कराने की जरूरत पेश आती है. तो सारा डिपेंड करता है क्लिनिकल बच्चा किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है. अदर हम उसको सर्जरी की तरफ लेके जाएं या इंडोमेथासिन दें, या फिर उसको आजकल तो न्यूनेट्स जो है और प्रीमेच्योर बच्चे जो है उनके डिवाइस क्लोजर PDA डिवाइस क्लोजर के जरिए भी होता है. और बहुत सी जगहों पे PDA जो है वो उसकी सर्जरी तो ख़त्म ही हो गई है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो सारा का सारा डिवाइस क्लोजर ही हो रहा है. अच्छा, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप लोग? सारे शॉर्ट मैसेजेस दे दीजिएगा ताकि हम फिर ब्रेक पे जा सकें. शॉर्ट मैसेज ये है कि माशाल्लाह ये जो है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोगों के लिए तो एक बहुत ही चीज़ें मौजूद हैं इनके लिए, क्योंकि बच्चे जो आते हैं हमारा काम ही है न्यूनेट्स को फौरी तौर पर डील करना, सैचुरेशन और उनकी हार्ट फेलियर से बचाना.
تو اس میں ان لوگوں کا جو ہے بہت زیادہ تعاون چاہیے ہوتا ہے اور جتنا کام کریں اس طرح سے ماشاءاللہ سپر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جو بھی جس شعبے میں بھی ہے جہاں بھی ہے وہ نیک نیتی سے کوئی نہ کوئی کام ویلفیئر کا کر لیں. ٹھیک. دیکھیں دنیا کے لیے تو ہم سب چیزیں کرتے ہیں, اب اپنی آخرت کی بھی تیاری کر لیں. ٹھیک. تو کوئی نہ کوئی ویلفیئر کے کام میں ہمیں جڑنا چاہیے جس سے ہماری جو غریب عوام ہے اس کو جی. کوئی فائدہ پہنچ جائے. ٹھیک. احسن صاحب شارٹ میسج دیجیے, پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے فراز صاحب کی اس شعر پہ. یہیں پہ ہم ایک بریک لینا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ احسن صاحب, آپ کا, عارف دھونی صاحب اور ڈاکٹر مسرور شرفی صاحب, عدنان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے لیٹس کنیکٹ وتھ ای کامرس. ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیٹس کنیکٹ وتھ ای کامرس پاورڈ بائی ایئرڈائی گروپ آف کمپنیز اینڈ آر جے گروپ آف کمپنیز کنیکٹ 2.0. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہمارے ساتھ کچھ مزید نئے گیسٹ موجود ہیں جن کا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں, سی ای او ہیں بایو لنکس کے, انس نیاز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی جو کہ ٹیک ایکسپرٹ ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور دوسری چیزوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں. اسامہ کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس نقوی. رومان رئیس فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے اور چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ فیاض, پریزیڈنٹ ہیں ویمن ویلفیئر ونگ اور فاؤنڈر ہیں حریزہ آؤٹ فٹ کی. تو آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ ٹھیک. انس پہلے آپ بتائیے گا مجھے کہ یہ بایو لنکس کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا سا مجھے بتائیے. سو بایونکس جو ہے وہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ جن کے حادثاتی طور پہ یا بائی برتھ ہاتھ یا پاؤں کٹ جاتے ہیں تو ہم ان کے دماغ سے چلنے والے وہ اعضاء بناتے ہیں جس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی انوالو ہوتی ہے اس کے اندر. اور یہ ہم پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کو پروموٹ بھی کر رہا ہے, اس کی ایک بہتر امیج بھی دنیا کے سامنے لے کے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسی ٹیکنالوجی کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو پاکستان سے سمجھ لیں کہ ایک پازیٹیو پروڈکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ تک لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو برین سے کیسے کنٹرول ہوتا ہے یہ, کیسے سگنلز کیسے لیتا ہے؟ اب اگر میرا برین سگنل کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ کو موو ہونا ہے تو یہ قدرتی طور پہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن میکینیکل پروسیسز میں کیسے یہ ممکن کیا جائے؟ سو بیسیکلی یہ جو پروسیٹکس ہوتے ہیں یہ سائبورگس ہم بہت دیکھے ہیں, ہم نے موویز دیکھی ہیں اور وہی کانسیپٹ ہے ہمارا. اور ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمارے جو سینسرز ہوتے ہیں, ایمبیڈڈ سینسرز ہوتے ہیں, وہ ہمارے آرم کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کا جتنا بھی حصہ ہے ہاتھ کا آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو سینسرز آپ کا سارا ڈیٹا جو آپ اپنی فنگرز موومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد موٹرس کو کمانڈ دیتا ہے کہ یہ شخص یہ موومنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ فریکشن آف سیکنڈس میں ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے ہم اس کو فنکشن کرا رہے ہوتے ہیں. یہ یہاں پہ مینوفیکچر کیا جاتا ہے یا باہر مینوفیکچر؟ نہیں, یہ پاکستان میں ہی کراچی میں ہی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کی. اور کیونکہ یہ ٹیلر میڈ ہوتا ہے, ہر کسی کی کمپٹیشن لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے تو یہیں پہ ہی ہر کسی کا کسٹمائز ہم مینوفیکچر کرتے ہیں. کیا لاگت آتی ہے ایک پروسیٹک ہینڈ کی؟ سو دنیا کے اندر اگر ہم سیم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو دنیا میں اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی کاسٹ $15,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہی چیز ہم پاکستان میں جو ہے تقریباً کوئی 4 لاکھ روپے میں دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو $15,000 از آلموسٹ, آج کل کا ریٹ تو پتہ نہیں ہے لیکن شاید 30-35 لاکھ روپے کی چیز ہم 4 لاکھ. دیکھنے میں وہ میکینیکل ہینڈ ہوتا ہے یا نارمل؟ اچھا, اس کے اندر ہم نے بڑا انٹرسٹنگ کام کیا ہوا ہے کہ اس میں جس طرح سے آپ گاڑی لینے جاتے ہیں یا کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو اس کے اندر ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے پروسیٹکس کے بھی ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. کچھ سپر ہیرو آرمز ہیں جو ہم بچوں کے لیے بناتے ہیں ڈفرینٹ کلرز اسکیمس کے اوپر, آئرن مین, سپر مین, یا اس طرح سے. اور ایک ہمارے پاس بلیک ایکس ہے جو بلیک کلر کا پروسیٹک ہے جو روبوٹس جن کو پسند ہیں تو اس طرح کا ایک آرم ہے جو فنکشنل ہے ان ساری چیزیں. اور ایک ہمارا ایک ویریئنٹ ہے زندگی 2.0 جس کے اندر اسکن کلر کا گلو ہے اور وہ آپ کو بالکل ریئلسٹک فیل دے رہا ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو لوگ آپ ابھی تک کامیابی سے کتنے یہ پروسیسز لگا چکے ہیں؟ سو اب تک تقریباً 450 سے 500 لوگ ہیں پورے پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر جو اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور وہ ہماری بایونکس کی ایپ بھی ہے, اس کے ساتھ ہمارا لم کنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اے آئی کے تھرو پھر اپڈیٹ اس کا سافٹ ویئر الگورتھم ساری چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ سے جاننا چاہیں گے, اسامہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹیک ایکسپرٹ ہیں.
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے کیا کام کیا تھا؟ عام طور پہ لوگوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی نالج نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو بیسیکلی ہے وہ مصنوعی ذہانت، اس کا اردو بڑا ایزی ترجمہ مصنوعی ذہانت ہوتا ہے. انسان نے ٹیکنالوجی بنائی ہمیشہ اپنا کام آسان کرنے کے لیے. انسان جب سے شعور کے اندر آیا اس نے ایک ہی کام کیا ہے کہ اپنے کام کو کس طرح آسان بنائے. آج وہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ جس طرح وہ سوچتا تھا سمجھتا تھا اس نے کہا کہ اسی کو ریپلیکیٹ کر دیا جائے. تو ایک طرف یہ دیکھا جائے تو بڑی ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی ہے. جیسے ابھی بڑا وائرل ہوا ہوا ہے چیٹ جی پی ٹی. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آپ اس کو کچھ بھی کہیں گے وہ آپ کو وہ ٹاسک پروڈیوس کر کے دے دیتا ہے. وہ ہیومن کمپریہنشن مطلب جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس انداز میں بات سمجھتا ہے اور رزلٹ پروڈیوس کر دیتا ہے. کنورسیشنل چاہے کوڈنگ لکھوانی ہو، چاہے آپ اس سے لیٹر لکھوانے ہو، اسٹوریز لکھوانی ہو، وہ کمپلیٹ کر رہا ہے. تو انسان اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اس نے کریٹ کیا اپنے سے. پہلی بار انسانی تاریخ میں انسان ایسی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے جو اس سے زیادہ سپیریئر ہے. اس سے پہلے انسان نے جتنی بھی ٹیکنالوجیز پہ کام کیا ہے اس نے اپنے سے کم ٹیکنالوجی پہ کام کیا ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی مثال یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے انسان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، اس طرح آپ نے اب مشین کو یہ ایبلٹی دے دی کہ وہ آپ کی بات سمجھ کے آپ کا حکم بجا لائے. ٹھیک ہے. اچھا عباس، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رومان رئیس فاؤنڈیشن جو ہے اس کے کیا کیا فنکشنز ہیں اور کیا کیا کام کیے جاتے ہیں اس پلیٹ فارم کے؟ السلام علیکم. رومان رئیس خان فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک پورا پراپر این جی او ہے جس میں مختلف قسم کے ہم لوگ کی کیا کہتے ہیں پلانز ہیں، جس میں لوگوں کی شادی کے حوالے سے کوئی ہیلپ کرنا، کسی کی ایجوکیشن پہ کرنا، میڈیکل کرنا. میڈیکل اور ایجوکیشن ہماری پہلی پرائرٹی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا جو انفلیشن بریکٹ چلا گیا ہے اور لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے یا ٹیوشن فیس وغیرہ کی ایبلٹی ہے ٹو سرو دیئر کڈس وہ کافی اس وقت لیک کر رہی ہے. تو ایجوکیشن میں رومان رئیس خان فاؤنڈیشن بہت ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا گلستان جوہر پہ ہر رمضان دسترخوان لگتا ہے تو اس میں ہم لوگ ڈیلی رمضان میں سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں مسافروں کے لیے اور سحری گھر گھر جا کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں. تو جیسے ابھی رمضان آنے والا ہے تو ہماری پلاننگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اس رمضان آپ کو پھر رومان رئیس خان فاؤنڈیشن انہی چیزوں میں ایکٹیو ملے گی. باقی اپارٹ فرام رمضان ہمارا پورے سال جو ہے یہ شادی، میڈیکل، ایجوکیشن، لوگوں کو راشن پہنچانا، یہ ہمارا تھرو آؤٹ 12 منتھ چلتا رہتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس دفعہ رمضان میں کیا پلان کر رہے ہیں سر؟ رمضان میں اس دفعہ ہمارا جو مین پلان ہے وہ دسترخوان کا ہے جو یہاں پہ لگے گا. اس کے علاوہ راشن اور سحری ہم لوگ کرتے تھے لیکن اس دفعہ ہم لوگوں کا پلان ہے کہ ہم لوگ راشن کی طرف زیادہ جائیں کیونکہ اس وقت جو سفید پوش لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جو اس سال مہنگائی ہوئی ہے اس سے جو بریکٹ ہے سفید پوش لوگوں میں سے بڑھ گیا ہے. تو ہم فیملیز آئیڈینٹیفائی کریں گے جس میں ہمیں عدنان بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں فیملیز آئیڈینٹیفائی کرنے میں. تو وہاں تک ہم جا کے خود پہنچائیں گے جس میں تقریباً 500 راشن کے بیگ ہوں گے جو مختلف گھروں تک جائیں گے. ٹھیک ہے. عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ آپ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہیں ویمن ونگ کی، کیا اس کی ورکنگ ہے؟ بیسکلی میں یہ کہوں گی کہ ایز اے میں فیشن ڈیزائنر ہوں اور میرا اپنا برانڈ ہے ہوریز آؤٹ فٹ. تو جب ہم لوگوں نے مطلب ڈفرینٹ فیمیلز کے ساتھ میرا انٹریکٹ رہتا ہے اپوائنٹمنٹ کے ذریعے سے یہ وہ تو دیکھ ہی رہے تھے کہ کافی فیمیلز جو ہیں بہت زیادہ فیس کر رہی ہیں معاملات کو نا. تو اسی حوالے سے ہم لوگ فرینڈز ہیں جو کافی سارے سیمینارز ورک شاپس ہم اٹینڈ کرتے. تو کچھ فیمیلز ہم لوگ تھے آپس میں ہم لوگوں نے مل کے ہی ایک ونگ کو کریٹ کیا اور الحمدللہ 4 منتھس کے دوران ہی ہم لوگ 100 فیمیلز جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ہمارا جو بیسکلی مقصد ہے وہ ڈیزرونگ فیمیلز کے لیے کام کرنا ہے کہ جیسے کہ ان کو ایسا پلیٹ فارم دینا، آج کل IT کا دور ہے، ان کو اس طرح کی اویئرنیس دینا، ایسے پروگرامز سیمینارز کریٹ کرنا جس میں آ کے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، نہ کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اپنے خود پیروں پہ کھڑی ہو جائے کیونکہ آگے ٹف سے ٹف دور ہوتا جا رہا ہے. سنگل پرسن کا کام نہیں کہ وہ فیملی کو چلائے. تو اس حوالے سے ہم نے سپر وومن کیا ابھی جس میں ہم نے ان کو IT کے حوالے سے لرن اینڈ ارن اینڈ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی ہم نے ان کے کام کیا کہ آپ کو IT کے ساتھ ساتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو بیسکلی ہم یہ سارا کر رہے ہیں اور کوشش ہے کہ آگے بھی اور مزید ایسے پروگرامز وغیرہ ہم ارینج کریں کہ جس سے ہماری فیمیلز ہیں وہ آگے آئیں اور ان کو ایسے پلیٹ فارم ملیں. ٹھیک ہے. اچھا انس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ہم یہ کنیکٹ 2.0 کا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ نوجوان نسل کس طریقے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کس طرح سے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتی ہے؟ میرے خیال سے بہت زبردست انیشیٹو ہے اور اس طرح کے انیشیٹو
بہت کم موجود ہیں. بیکاز ابھی ریسنٹلی میرا جرمنی جانا ہوا تھا ایک ٹریننگ پہ, تو وہاں پہ بھی گورنمنٹ لیول پہ بھی یا پرائیویٹلی بہت اس طرح کے انسٹیٹیوشنز موجود نہیں ہیں جو لوگوں کو بہت ایزیلی کوئی چیز سکھا رہے ہوں. تو یہاں پہ ایک ایکسیپشنل ہے کہ یہاں پہ ایک اتنا بڑا سیٹ اپ اور اتنے سارے لوگوں کو, ابھی یہ مجھے بتا رہے تھے 4000 انٹریز ہیں اسٹوڈنٹس کی جو جن کو یہ ٹرین کر رہے ہیں. تو اگر 4000 میں سے اگر یہ 10% کو بھی ٹرین کر دیں تو وہ بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, نہ صرف اپنے لیے بلکہ ایک سوسائٹی کے لیے بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, اور اس سے اور بھی لوگ موٹیویٹ ہو کے آگے بڑھیں گے. تو یہ جو انیشیٹو ہے وہ تو بہت زبردست ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے انیشیٹوز کو اور زیادہ مطلب کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ جتنا بھی اچھا کام کر لیں, جو اچھا کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھپا رہ جاتا ہے, اور ایک کوئی عجیب سی ویڈیو جو ہے وہ کوئی بھی بنا دیتا ہے اور وہ پوری دنیا کو پتہ چل جاتی ہے اور وہی ہماری پہچان بن جاتی ہے. تو میرے خیال سے جو 4000 لوگ ان کے پاس پڑھنے جائیں گے, یہی اب ہماری اس انسٹیٹیوٹ کی پہچان بنے گی, اور نہ صرف انسٹیٹیوٹ کی بلکہ پاکستان میں اس چیز کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کس طرح سے ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسامہ مجھے بتائیے گا کیا میسج دینا چاہیں گے کنیکٹ 2.0 کے حوالے سے, پلیٹ فارم کے حوالے سے؟ جیسا کہ ابھی ان کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ اس طریقے کے پلیٹ فارم جو ہیں, میں ابھی ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ کراچی کے اندر تو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ ایک ایمبیانس ٹیکنالوجی کا, جہاں پہ مختلف اسٹارٹ اپ ایک ہی فلور کے اوپر ہوں اور ایک ایکو سسٹم کریٹ, جیسے اس پورے کنیکٹ 2.0 میں ہوا ہوا ایک ایکو سسٹم کریٹ ہوا ہوا ہے کہ آپ کو مختلف آفیسز ملیں گے اور ٹیکنالوجی پہ کام کرنے والے لوگ ملیں گے. اس کے ساتھ جو کنیکٹ 2.0 مستقبل پاکستان جس کے انہوں نے ذکر کیا, جہاں پہ ابھی ہم 5000 بچے جو ہیں اسٹرینتھ ہے ہماری, جن کو ہم پڑھا رہے ہیں, آئی ٹی کی تعلیم دے رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں حسن بیگ کے ساتھ. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یہ کنٹری کو اس وقت پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہم اتنے کرائسس کے اندر جا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم اکنامی کے اندر آئی ٹی سیکٹر کو یوز کرتے ہوئے بوسٹ کیسے لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے کنیکٹ 2.0 کا انیشیٹو جو ہے یہ بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے. عباس, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیونکہ آپ کے ساتھ تو ایڈائی گروپ آف کمپنیز اور تمام لوگ پہلے سے ہی آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں. جی, اے این آئی اینڈ آر آر کے فاؤنڈیشن کا تقریباً 1.5-2 سال کا ساتھ ہو گیا الحمدللہ, اور اس کے دوران ہم نے یہاں پہ کافی ڈیولپمنٹ دیکھی ہیں. تو میرا میسج تمام کمپنیز کو اور ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو یہی ہے کہ اس فلور کو یوز کریے. اس فلور میں کافی ایسی اپارچونیٹیز ہیں, جیسے آپ کو پتا ہے کووڈ کے بعد ایک ورک فرام ہوم موڈ بہت زیادہ ایگریسولی سب نے کمپنی نے فالو کیا. تو یہاں پہ وہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں کہ جس کسی کمپنی کو اپنا ورک فرام ہوم ماڈل یا اپنے امپلائیز کو ادر دین آفس کوئی ایریا یوز کرنا ہے فار ٹریننگس وغیرہ, تو 2.0 کنیکٹ ہب آئی تھنک ایک بیسٹ پلیس ہے جس کی تھرو وہ اپنی جو ہے انسٹیٹیوشنس کی ایکٹیویٹیز ویل آرگنائز وے میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عائشہ, مجھے آپ بتائیے گا کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے جو کنیکٹ 2.0 کام کر رہا ہے, تو کیا سمجھتی ہیں کیسا رول پلے کری ایڈائی گروپ آف کمپنیز اور کنیکٹ 2.0؟ جی بالکل, جب ہم لوگ یہاں پر انوائٹڈ تھے اور آئے تو پتہ چلا کہ ہم لوگ, کیونکہ دیکھیں ہم بھی جو کام کر رہے ہیں وہ بیسکلی فیمیلز کو اویئر دینا ہے, اویئرنیس انہیں دینی ہے. تو اس پلیٹ فارم پہ آ کے ہمیں پتہ چلا کہ کافی ساری اپرچونیٹیز ہیں یہاں پر کہ جو ہم اویل کر سکتے ہیں, اور ایسے کچھ سیمینارز ورک شاپ بھی اگر ہم ارینج کرنا چاہیں تو اچھا ہے کہ یہاں پہ ہمیں اس طرح کا انوائرمنٹ بھی ہے اور پلیٹ فارم بھی ہے کہ جو ہم اس طرح کے اویئرنیس یہاں پہ آ کے ہم کر سکیں, جو کہ ہمارا مقصد ہے. تو گریٹ انیشیٹو ہے یہ, اور بس اسی طریقے سے مل کے ہی کام کرنا ہے. اور ایک فیمیلز کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ کافی ساری جو فیمیلز ہیں کووڈ کے بعد سے لے کے, سیلاب کے بعد سے لے کے, بہت زیادہ گھر میں بیٹھ کے ڈپریشن کا شکار ہوئی ہیں. تو اگر آپ کے اندر کوئی اس طرح کی سکلز ہیں اور اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ہم ہیں, ہم ضرور آ کے ہم سے ملیں. اگر کچھ انہیں پلیٹ فارم چاہیے, کچھ بزنس کرنا ہے تو ضرور ہم ان کی ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ عائشہ آپ کا, عباس آپ کا شکریہ, اسامہ آپ کا شکریہ, اور آپ کا شکریہ نیاز. بہرحال ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے. ہمارے تمام ہی پارٹیسپینٹس کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے نالج بھی فراہم ہوئی ہوگی, آپ کو اندازہ ہوا ہو کس طریقے سے مختلف فیلڈز میں پاکستان میں کتنی ترقی ہو رہی ہے اور کس طرح لوگ اس پاکستان کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.